बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको सोशल मीडिया के ज़राए से और हमारे फेसबुक पेज से मालूम है कि जामिअतुर रशीद में 4 रोज़ा तरबियती इज्तिमा बराए फ़ज़लाए कराम जामिअतुर रशीद वो उसका आगाज़ है और आज उसका पहला दिन था और आज हम उसी सेट से आपसे मुखातब हैं। और जामिअतुर रशीद के फ़ज़ला जो मुल्क भर में फैले हुए हैं, मुल्क के तुल व अर्ज़ से वो जामिअतुर रशीद की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात के फ़ज़ला, और 4 दिन तक वो अपने मादर इल्मी के साथ अपनी कारगुजारी शेयर करेंगे, अपने मुस्तक़बिल के लाहे अमल के बारे में बताएंगे और यहाँ से बहुत सारी नसीहतें लेके इंशाअल्लाह अज़ीज़ वापस जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इस तरह इस अपनी नौइयत की इस मुनफरिद और एक बहुत ही अहमियत के हामिल इज्तिमा की कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआओं की आपसे दरख्वास्त है। और नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है GTR मीडिया हाउस का लाइव मसाइल के हल का जो ये प्रोग्राम है, इसके एक बहुत ही बुनियादी और वाज़ेह सा मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम, फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और इसकी तशरीह मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारक की ये की है कि इतना इल्म हासिल करना जिससे हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, मामूलात हैं, 24 घंटे के अंदर जो हम मामूलात करते हैं वो अल्लाह ताला के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक ढल सकें, उतना इल्म हासिल करना बहरहाल ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम उन बुनियादी मसाइल को जो हर बंदे की एक ज़रूरत है उनको डिस्कस करें और आपके बहुत सारे सवालात हम तक इसी सिलसिले में पहुँचते हैं। आज भी आपके बहुत सारे सवालात हैं, मुफ्ती कराम का एक पैनल है रोज़ाना की तरह, उनके सामने आपके सवालात रखेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में GTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बनकर कमेंट बार में मेरा सवाल तहरीर करेंगे, जवाब का इंतज़ार फरमाएंगे। सवाल तहरीर करते वक्त हमेशा की तरह 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर पर ये कि फ़िरका वारियत और सियासी नौइयत के जितने भी सवालात हैं या और ऐसे सवालात जिनकी आप ज़रूरत महसूस नहीं करते, गैर ज़रूरी सवालात से आप गुरेज़ बरतेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्ती कराम से इल्म और दीन की बातें सीख सकें, समझ सकें। तारुफ़ करवाता हूँ आज के पैनल का। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, जामिअतुर रशीद कराची के मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर बल्कि उस्ताजुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद के 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसूल भी हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर हैं। तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती अहमद खान साहब, आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और साथ ही साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप रुकन हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। आज की नशिस्त का पहला सवाल और सवाल हम रखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में। आज़ान खान साहब का मुसाब सवाल है, वो ये पूछते हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ और पैसे घर और वालिद साहब को अलग अलग भेजता हूँ। मेरे वालिद साहब इन पैसों से शराब और आइस का नशा करते हैं, इसलिए मैं अब वालिद साहब को पैसे नहीं भेजता। इस बिना पर मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हैं। अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? मुसब रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद साहब को अगर ये पैसे भेजते हैं और वालिद साहब उन पैसों से अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं और साथ में नशा भी करते हैं जी, ये तो पैसे भेज रहे हैं उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए, उसमें से अगर वो फिर गलत चीज़ों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें इनको गुनाह नहीं होगा। पैसे नहीं भेजता इस बिना पर। लेकिन अगर वालिद साहब को ये पैसे भेज रहे हैं, वालिद साहब उसमें यही शराब और ये दूसरे नशे की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इनके लिए पैसे भेजना जायज़ नहीं है, ठीक, क्योंकि ये गुनाह में ताउन है। ऐसी सूरत में अगर वालिद साहब इनसे नाराज़ होते हैं उनको होने दिया जाए, इनको इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और दुबई से मोहम्मद शफाक साहब का अगला सवाल है, क्या क़ज़ा या मन्नत के रोज़े गर्मी या लंबे दिनों की वजह से सर्द मौसम तक मुअख्खर करके रख सकते हैं? जी हाँ, अगर नज़र मुतय्यन ना हो, किसी मखसूस दिन की नज़र ना मानी हो तो क़ज़ा रोज़े भी सर्दियों तक मुअख्खर किए जा सकते हैं और मन्नत के रोज़े भी सर्दियों तक मुअख्खर किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए है जिसको ज़ाहिरी असबाब से उम्मीद हो कि वो सर्दियों तक ज़िंदा रहेगा। ठीक है, यानी ज़ाहिरी असबाब से वैसे तो मौत का किसी को पता नहीं है कब किसकी मौत आ जाए, और एहतियातन इस पर इसको चाहिए कि वसीयत भी करके रखे कि अगर मैं मर गया तो जिदिया दे दिया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। हमज़ा तूर साहब सियालकोट से, उनका ये सवाल है, मुअज़्ज़िन गलती से इफ्तार से 10 मिनट पहले रोज़ा खुलवा दे तो क्या कफ़ारा भी लाजिम होगा?
اگر مؤذن نے افطار سے 5-10 منٹ پہلے غلطی سے اذان دے دی اور لوگوں نے غلطی سے روزہ توڑ لیا تو ایسے لوگوں پر بعد میں قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کفارہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو ظاہر ہے مؤذن ہی پر اعتماد کیا جاتا ہے. قضا اس لیے لازم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بھولے سے کھانے سے جو روزہ نہیں ٹوٹتا اس پر تو صریح حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھولے سے کھا لیا تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے. تو یہ بھولے سے کھانا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کھانا کہلائے گا. ٹھیک ہے. غلط فہمی کی بنیاد پہ اگر کسی نے کھانا کھایا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو خطاً کہتے ہیں، خطاً افطار کر لیا. ایک ہے نسیاناً، بھولے سے افطار کر لیا، اس میں نسبت اللہ کی طرف سے ہوگی. ایک ہے خطاً افطار کر لیا. خطاً کا مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ غروب آفتاب ہو گیا، حالانکہ ابھی ہوا نہیں. تو ایسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے، بعد میں قضا لازم ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. حبان صاحب کا سوال ہے، مردان سے کوئی شخص اپنی اور اپنی بیوی کے اموال سے مشترکہ زکوٰۃ نکالے اور اس کا کچھ حصہ اپنی ساس کو مستحق ہونے کی وجہ سے دے دے، تو کیا اس کی بیوی کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں، بیوی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ساس کو دینے سے. اگر یہ مشترک مال سے اس نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی زکوٰۃ اس میں کتنی بنتی ہے، میری کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اپنی ساس کو دے دی تو اس کے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی اگر وہ اتنے پیسے ہوں جو واجب ہوئے تھے، لیکن اس کی بیوی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ والدین یا اولاد کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے آپ ہی کی خدمت میں، ثاقب شبیر صاحب نے پوچھا ہے، عمرہ کرانے کی منت کا کیا حکم ہے؟ جیسے میرے بھائی کو اولاد کی نعمت ملی تو میں والدین کو عمرے پر بھیجوں گا، ایسی کوئی منت مانے گا تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ ہاں، اگر کسی نے منت مانی ہے جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں والدین کو عمرے میں بھیجوں گا، تو یہ منت اصل میں صدقے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر لازم ہے کہ والدین کو عمرے بھی بھیجے. اگر وہ نہیں بھیجتا تو اتنی رقم پھر اس پر صدقہ کا لازم ہے. جزاکم اللہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، ابو عبید صاحب پوچھ رہے ہیں ابو ظہبی سے، اقامت کے بعد اور تکبیر اولیٰ سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. جی. مختلف دعائیں بھی ہیں، لیکن اقامت کے بعد اور تکبیر تحریمہ سے پہلے اس حوالے سے کوئی روایت حدیث مجھے نہیں ملی کہ اس وقت کے لیے کوئی خاص دعا ہے یا اس وقت کوئی دعا قبول ہوتی ہے. جب وہاں کے لیے دعا ہی ثابت نہیں ہے تو ہاتھ تو دعا میں ہی اٹھائے جاتے ہیں، تو ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. جی بہت شکریہ مصعب. عبید احمد صاحب کا اگلا سوال اگین ابو صاحبی سے ہی، نماز کی پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی جائے تو کیا دوسری رکعت میں اس سورت کے بعد ایک سورت چھوڑ کر کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ایک سورت کی بجائے دو سورت چھوڑ کر آگے سے پڑھنا چاہیے. بس اصول یہ ہے کہ جب ایک سورت آپ نے پڑھی ہے اور اس کے بعد والی جو سورت ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری رکعت پہلی سے لمبی پڑ جائے، تو پھر بلا عذر فاصلہ نہیں کرنا چاہیے. متصل جو سورت ہے وہی پڑھنی چاہیے. لیکن اگر متصل والی صورت لمبی ہے یا ایک کے بجائے دو صورتوں کا کم از کم فاصلہ ہو تو پھر اس میں کراہت نہیں ہے. تو انہوں نے جو بات سنی ہے وہ درست ہے. اس طرح کرنے سے یہ بات کراہت سے نکل جائے گی، لیکن کراہت سے نکل جائے گی. بہتر تو بہرحال وہی ہے کہ ایک صورت کے بعد والی جو صورت ہے وہ پڑھی جائے، درمیان میں دو صورتوں کا فاصلہ بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ کبھی نہ ہو. بہت شکریہ مصعب. سرور عالم صاحب ریاض سے پوچھ رہے ہیں، امام قاعدہ اخیرہ میں دونوں پیر ایک طرف کر لیتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ جی، یہ جو طریقہ ہے قاعدہ کا یہ خواتین کے لیے ہے اور ان کے لیے مسنون ہے باقاعدہ، لیکن مردوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. جو معروف طریقہ ہے مردوں کا وہی ہے. لیکن اس میں فقہاء نے ایک استثناء فرمائی ہے کہ اگر کوئی عذر کی وجہ سے ایسا کرے تو اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور عذر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بدن زیادہ بھاری ہو اور اس طرح بیٹھنا مشکل ہو تو پھر اس طریقے پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی عذر ہے تو اس میں کراہت نہیں ہے، لہٰذا اس امام کے پیچھے بلا جھجک نماز پڑھی جائے. لیکن اگر امام بلا عذر کے ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے مردوں کے لیے. جزاکم اللہ مصعب. اگلا سوال ہے جی عبدالغفور خان صاحب نے پوچھا ہے، باقی رہ جانے والی رکعت کے لیے کب کھڑا ہوا جائے؟ جب امام ایک طرف سلام پھیر دے یا دونوں طرف اس کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے مصعب؟ بس جو معیاری طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ دونوں طرف امام سلام پھیر دے اور اس کے بعد بھی کچھ وقت اتنا گزرے جس میں یقین ہو جائے کہ امام کے ذمے اب کچھ لازم نہیں رہا اور امام کچھ مزید ادا نہیں کرے گا بلکہ نماز مکمل ہو گئی. تو اس تکمیل کے اطمینان اور یقین کے بعد ہی وہ اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. جو اصل طریقہ ہے، پراپر طریقہ، وہ تو یہی ہے.
لیکن اگر یہ کوئی نہ کر سکے تو پہلی سلام کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے اور باقی نماز اس کی درست ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ عبید اللہ صاحب بٹگرام سے پوچھتے ہیں قرآن مجید پڑھانے کے دوران طلبہ کے قرآن مجید یا پارہ پر نشان یعنی غلطی روزمرہ کی تاریخ وغیرہ لگانا شرعاً کیسا ہے، جبکہ بعض مدارس میں روزمرہ کی تاریخ لگانا ضروری بھی ہے؟ مصعب بس ایک بات تو سمجھنی ہے کہ قرآن میں اضافی لکھا یہ بہرحال ایک بدی سی اور خراب لگتی ہے، یہ قرآن کی جو خوبصورتی ہے اس کے خلاف ہے، اور قرآن کو خوبصورت ہی رکھنا چاہیے، خوبصورتی سے ہی پڑھنا چاہیے، ہر چیز میں خوبصورتی اس کی ہونی چاہیے۔ تو اگر اس لکھنے کے علاوہ کوئی اور طریقے سے یہ بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ بچے کے پاس چھوٹی کاپی ہو اس میں لکھا جائے جیسے کہ بعض مدارس میں ہوتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر کم سے کم لکھائے ہو، اور وہ بھی الفاظ کے بیچ میں بالکل قریب نہیں، بالکل حاشیہ پر جو خالی جگہ ہے اس پر لکھا جائے تاکہ قرآن کی عبارت میں مکس ہونے کی صورت نہ بنے اس کی۔ بہت شکریہ مصعب۔ مفتی احمد خان صاحب، ڈاکٹر ریاض صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے۔ ایک کمپنی موٹر سائیکل کا کاروبار کرتی ہے، اسے 21,000 روپے دے کر مہینے بعد وہ موٹر سائیکل چین سے پاکستان لائی جاتی ہے، اور پھر انویسٹر کو چوائس دیتی ہے کہ یا تو موٹر سائیکل لے جائیں یا ہمیں 25,000 میں بیچ دیں۔ کیا ایسا کاروبار شرعاً ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاملے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کمپنی جب موٹر سائیکل لائے تو یہ جن صاحب نے پیسے لگائے تھے، انویسٹر تھے، تو یہ اس موٹر سائیکل پر قبضہ نہ کریں اور بس ان کو صرف معاملہ ہو جائے خرید و فروخت کا اور ان سے 25,000 روپے وصول کر لیں، تو یہ صورت تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ ان کے موٹر سائیکل حوالے کیا جائے، یہ اس موٹر سائیکل پر قبضہ کریں اور بالکل پھر آزادانہ مرضی کے ساتھ یہ دونوں پارٹیاں دوبارہ معاملہ کریں اور 25,000 میں یہ موٹر سائیکل ان کو دوبارہ بیچ دیں، تو اس صورت کی گنجائش ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اگلا سوال ہے انڈیا سے محمد ثاقب صاحب کا۔ آن لائن شاپنگ سائٹس جیسے پے ٹائم، موزن سے جب سامان خریدتا ہوں تو آن لائن پیمنٹ پر کچھ پیسے کیش بیک کی صورت میں واپس ملتے ہیں، کیا یہ حلال ہیں یا سود کے زمرے میں آئے گا؟ جی، یہ اصل میں انہوں نے جو پوچھا ہے، پے ٹی ایم پے تھرو موبائل ایک پیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ امیزون مشہور کمپنی ہے کہ جو آن لائن جس کے ذریعے سے شاپنگ کی جاتی ہے۔ تو عموماً یہ جو پیمنٹ کے پلیٹ فارم ہیں ان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وہاں پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور وہاں پر رقم جمع کراتے ہیں، اور یہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے سے آپ پیمنٹ کرتے ہیں جب آپ آن لائن کوئی چیز شاپنگ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ حقیقت میں جب آپ نے ان کے پاس ایک اکاؤنٹ بنایا اور رقم جمع کرائی تو یہ گویا ایک قرض ہے آپ کا کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ یہ جو منفعت دے رہے ہیں کہ آپ کو کیش بیک دیں گے، یعنی آپ اگر ان کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں، مثلا 10,000 کی پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ پرسنٹ اس پر آپ کو کیش بیک دیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں دوبارہ کچھ رقم واپس آ جائے گی۔ تو یہ ایک ان کے ساتھ آپ کا چونکہ قرض کا معاملہ ہے اور قرض کے معاملے پر یہ ایک آپ کو منفعت دے رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گی، اس لیے اس سے بچا جائے۔ تو عموماً پیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس پے ٹی ایم کا معاملہ اس سے کوئی مختلف ہو تو یہ پھر اس کی وضاحت کر دیں تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ شعیب صاحب کا سوال ہے کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے۔ میں اپنے بھائی کے پاس جاب کرتا ہوں، میرے بھائی کا کاروبار سم کارڈ سپلائی کرنے کا ہے۔ ہم لوگ سم کارڈ بیچنے سے پہلے ہی اسے کسی بھی جعلی نام پر رجسٹرڈ کر دیتے ہیں جو یہاں قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔ کیا ایسا کاروبار حلال ہے؟ نیز میں جو ان کے پاس ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، کیا میری تنخواہ حلال ہے؟ یہاں بہت سے پاکستانی بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، برائے مہربانی تفصیلی جواب عنایت فرما دیں۔ دیکھیے اس کی دو معاملات ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ شرعاً جائز تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ان کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو یہ سم کارڈ بیچتے ہیں تو آیا یہ خریدار کے ساتھ اس معاملے میں کوئی دھوکہ دہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یعنی آیا وہ سم کارڈ بالکل ہی اس کے لیے ناکارہ ہوتا ہے، یا یہ جو اس کی جو کوئی خصوصیات بیان کرتے ہیں وہ بعد میں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ آیا یہ دوسرے کے نام پر رجسٹر کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ اگر یہ اس گاہک کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ ہے تو پھر تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ معاملہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے، گاہک کے ساتھ کوئی اس میں دھوکہ دہی کا پہلو نہیں ہے، اس کو جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بین ہی اسی طرح صفات کے ساتھ ہے اور اس سے وہ پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کی آمدنی ناجائز نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ بہرحال قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے معاملہ تو ناجائز ہے، لیکن آمدنی کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ گاہک کے ساتھ کسی قسم کی دھوکہ دہی تو ہے یا نہیں۔
اور اسی طرح اگر یہ جو ملازمت کر رہے ہیں یہ بھی اس کام میں شریک ہیں تو ان کا بھی جو آمدن کا حکم ہوگا تو وہی ان کا بھی حکم ہوگا کہ اگر یہ اس ناجائز کام میں ان کی معاونت کرتے ہیں اور گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس پر جو ان کو تنخواہ ملے گی وہ بھی جائز نہیں ہوگی. بہت شکریہ صاحب. محمد حسین صاحب کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں میں سرکاری ملازم ہوں. سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ کا سیونگ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اس میں سود نہ لینے کی درخواست بھی دی ہے تو لیکن ابھی تک شاید قبول نہیں ہوئی. میرے لیے کیا ہوگا مجھ سے؟ بس اگر واقعی میں سیونگ اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو کم از کم یہ اتنا ان پر لازم ہے کہ یہ جو سود اس پر لگتا ہے وہ وصول نہ کریں یا اگر بالفرض وہ وصول کرتے ہیں تو اس کو بلا نیت ثواب کے صدقہ کر دیں, اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں. تو پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے اور عموماً اس کی اجازت دی جاتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولنے کی, یہ سیلری کے لیے جو اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں. لیکن اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس رقم کو بہرحال اپنے استعمال میں نہ لائیں. جزاکم اللہ. جی صفی اللہ صاحب مردان سے پوچھتے ہیں میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں. ہمارا ڈپارٹمنٹ لون دیتا ہے جس کو مخصوص قسطوں میں واپس کرنا ہوتا ہے بغیر سود کے. کیا اس لون کو لے کر حج کیا جا سکتا ہے اسے؟ جی جب ان کو سود ادا نہیں کرنا پڑتا تو یہ لون تو لے سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی غلط بیانی نہ کرنی پڑے. بسا اوقات لون کسی ایک مقصد کے لیے دیتا ہے ادارہ اور انسان دوسرا مقصد کے لیے لے لیتا ہے تو غلط بیانی کر کے لیتا ہے, ایسی بات نہ ہو. اور اسی طرح انہیں یہ امید ہو کہ میں یہ قرضہ واپس کر دوں گا تو پھر یہ لے کر حج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. آج سارے سرکاری ملازم ہیں سوال پوچھنے والے ماشاءاللہ. فیصل عباس عبد الباسط صاحب بھی کہتے ہیں جی میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں. ہمارے دفتر کے زیر اثر ایک علاقہ ہے, پرائیویٹ کالونی ہے. میرا سرکاری کام مکمل ہوا ہے. میرے ایک ساتھی نے مجھے کچھ روپے دیے اور کہا کہ اس کام میں یہ تمہارا حصہ ہے, کیا مجھے ایسی رقم لینی چاہیے حالانکہ میرا اس کام میں کوئی کردار نہیں ہے؟ اگر نہیں لینی چاہیے تھی تو جو رقم لی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب انہوں نے سوال میں پوری تفصیل بیان نہیں کی. جو کچھ سمجھ آ سکا ہے ان کے سوال سے وہ یہی ہے کہ ان کے ادارے نے کسی جگہ پر کوئی کام کیا ہے, کوئی تعمیراتی کام یا اور کوئی ایسا کام کیا ہے اور ان کے کسی ساتھی نے جو اسی ادارے میں ملازم ہیں ان کو کچھ رقم دی ہے جو بظاہر حکومت کی طرف سے جو بجٹ کو اس کا منظور ہوا ہوگا اس سے بچنے والی رقم بظاہر معلوم ہو رہی ہے. اگر حقیقت یہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رقم لینا ان کے لیے اور آپس میں تقسیم کرنا اور اس طرح کسی ایک کا حصہ مقرر کرنا یہ تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. اور اس رقم کو اسی مصرف میں لگانا ضروری تھا جو حکومت کی طرف سے طے کیا گیا تھا. تو یہ بالکل ایک خیانت کے زمرے میں آئے گا اور اس رقم کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اگر یہی بات ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو یہ وضاحت کر دیں. اور اب اگر یہی بات ہے اور یہ رقم یہ لے چکے ہیں تو اس کو کسی طرح سرکاری خزانے میں واپس لوٹایا جائے, اس کو خود استعمال نہ کیا جائے. بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب میرٹھ انڈیا سے محسن احمد صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں. ہم عمرہ کرنے گئے مدینہ, وہاں مدینہ سے ہندوستان جانے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پہنچے, وہاں ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا. کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ایجنٹ ہمیں مکہ مکرمہ لے گیا. وہاں ہم 7 دن رہے. ہم نے طواف کثرت سے کیے لیکن عمرہ نہیں کیا. کیا ہم پر عمرہ واجب تھا اور اب دم لازم ہوگا یا نہیں؟ یہ چونکہ انہوں نے جو میقات کراس کیا ہے وہ مکہ جانے کی نیت سے نہیں کیا بلکہ انڈیا جانے کی نیت سے کیا ہے, اور اس میں جدہ ایئرپورٹ پہ کسی عذر سے ان کو رکنا پڑا. تو جدہ چونکہ حل میں آتا ہے, اس میقات سے اندر ہے اور حل میں ہے, حرم میں تو نہیں ہے. لیکن حل سے جب کوئی حرم میں جائے گا اور میقات کراس نہ کرنی پڑے اس کو تو پھر اس پر عمرہ واجب نہیں ہے. تو اگر انہوں نے طواف کثرت سے کیے ہیں, عمرہ نہیں کیا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جزاکم اللہ. جی زیب عالم صاحب لائن سے سوال ہے ان کا. میں یہاں UAE میں اس نیت سے آیا ہوں کہ 5-6 لاکھ روپے کما کر واپس چلا جاؤں گا. اب اگر اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو کیا مجھ پر حج فرض ہو جائے گا؟ اگر ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے اور ایسے وقت تک رہے جن دنوں میں حج کی درخواستیں جا رہی ہوں اور ان کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا اور کوئی قرضہ بھی نہیں تھا ان کے اوپر, تو پھر ان پر حج کرنا لازم ہوگا. اور اگر یہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ حج کی درخواستیں جائیں, یا اس سے کوئی ایسی ضرورت کی چیز خرید لیتے ہیں جو ان کے استعمال میں آنے والی ہو, تو پھر ان پر حج فرض نہیں ہوگا. بہت شکریہ صاحب. سوال ہے نوید احمد صاحب کا لاہور سے. ایک شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جس کی رقم 1 کروڑ سے اوپر ہے اور پہلی کمیٹی اس نے خود رکھ لی ہے. کیا اس پر حج فرض ہو گیا یا نہیں؟ نیز اگر وہ ان پیسوں سے حج کر لے تو حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ 1 کروڑ روپے کی جو اس کی کمیٹی نکلی ہے تو 1 کروڑ روپے کا مالک تو ہو گیا, مگر یہ مقروض بھی ہے کیونکہ باقی قسطیں اس نے جمع کرنی ہے. تو وہ قرض نکال کے دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اتنا اماؤنٹ بچتا ہے جس میں یہ حج کر سکے, اور وہ اماؤنٹ حج کی درخواستیں جانے کے دنوں میں اس کے پاس محفوظ بھی رہے, پھر تو حج فرض ہوگا, ورنہ حج فرض نہیں ہوگا. باقی اگر یہ کمیٹی نکلنے پر حج کر لیتا ہے تو حج بہرحال ادا ہو جائے گا, کیونکہ حج قرض لے کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے.
شکریہ مصعب. محمد نعیم خان صاحب سعودی عرب سے، اگر کوئی سچی توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ پچھلے جو گناہ یا خیانت سرزد ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے کیا عمل کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس سے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. قرآن مجید میں آتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بھی توبہ کر لے اور سچے دل سے توبہ کر لے اور اس کو چھوڑ دے پچھلے گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ بعض صورتوں میں تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، تو گناہ تو بالکل معاف ہو جائے گا. البتہ گناہ کی پھر یہ صورت ہے کہ اگر اس کے ذمے فرض نمازیں تھیں وہ اس نے قضا کی ہیں تو ان کی قضا بہرحال اس کو کرنی پڑے گی. روزے اگر فرض روزے اس نے چھوڑ دیے ہیں تو وہ ادا اس کو کرنے پڑیں گے. خیانت کی ہے اگر کسی کے ساتھ، یعنی اس کی مالی خیانت کی ہے تو وہ مال اس تک لوٹانا پڑے گا. یہ پھر توبہ کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے. بہت شکریہ مصعب. وقاص شیخ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ 2 صحابہ کرام پر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے اور چغلی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا رہا. اگر یہ روایت صحیح ہے تو قرآن کی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی بنیاد پر صحابہ کرام کی آپسی جو لڑائیاں تھیں ان کو اجتہادی قرار دے کر سب معاف سمجھنا کیسا ہے، کیونکہ حدیث میں صرف پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر بھی عذاب کا تذکرہ ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں جو بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی کو عذاب قبر ہوا یا کسی کو سزا ملی، تو اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ وقتی طور پر سزا تھی، بعد میں یہ سب ان کی معاف کر دی گئی ہے. اس لیے کہ اس پر امت کا اجماع ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس جیسی دیگر آیات کی روشنی میں کہ ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے چاہے سزا دے کے معاف کیا ہو یا بغیر سزا کے معاف کیا ہو. باقی یہاں کہ صحابہ کرام کی آپس کی جو اختلافات ہوئے ہیں تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ بھی اجتہادی خطا پر مبنی ہے. بعض لوگ اس کی دلیل مانگتے ہیں، تو اجماع بذات خود ایک دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جا رہا ہے ہم ادھر ہی جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا راستہ، جو اہل حق مومن ہیں ان کا راستہ یہی ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں، اور ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، وہ کوئی اس کا مقصد کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی، بلکہ اس کا ان سے جو بھی اگر ایک فریق حق پر تھا تو دوسرا اگر غلطی پر تھا تو وہ اجتہادی غلطی پر تھا. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، لہذا اس بنیاد پر کسی ایک کو گمراہ یا فاسق قرار دینا یہ درست نہیں ہے. خاص طور پر جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا، ان کے بارے میں بھی ہمیں جو روایات خود حضرت علی سے ملتی ہیں تو انہوں نے کبھی بھی دوسرے فریق کو جہنمی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال جو ہم سے لڑنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل جنت کے دلوں میں جو بغض تھا اس کو ختم کر دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہوں گے، نیک ہونے کے باوجود غلط فہمیوں کی بنیاد پر کوئی بغض پیدا ہو گیا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ ہماری آپس میں کچھ بغض ہے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ جنت میں یہ ختم کر دیں گے. تو ہمارے ہاں بعض نوجوان لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں، اور ایک فریق کو بالکل جہنمی یا گمراہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ مدعی سوز گواہ چوس والی بات ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت شکریہ مصعب، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا. علی حیدر صاحب چیچے وطنی سے پوچھتے ہیں، مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے ان کا سوال، کیا مقدس اور اسلامی اوراق، اخبارات وغیرہ کو بے ادبی سے بچانے کے لیے جلانے کی اجازت ہے مصعب؟ بس اس میں کئی طریقے ہیں، جو سب سے بہتر طریقہ ہے بے غبار وہ تو یہی ہے کہ ایسے اوراق کو دفن کیا جائے، یا کوئی اگر پرانا کنواں ہے اور صاف جگہ ہے جہاں لوگ گن وغیرہ نہیں ڈالتے اس کنویں میں ڈال دیا جائے، یا کوئی زیادہ پانی وافر مقدار میں پانی ہے، نہر ہے، اس میں بہا دیا جائے. تو یہ صورتیں تو سب سے بہتر ہے، اگر یہ ممکن ہے تو انہی کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو ان اوراق کو توہین سے بچانے کے لیے، تو پھر اس کی اجازت ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، کیونکہ یہ جلانا توہین کی نیت سے نہیں، یہ حفاظت کی نیت سے ہے کہ ان کو بے ادبی سے بچایا جائے. تو اس میں جب نیت نہیں ہے تو یہ بے ادبی بھی نہیں ہے. باقی یہ ضروری ہے کہ وہ جو راکھ اس کا بن جائے تو اس کو ویسے کھلی ہوا میں نہ اڑایا جائے، بلکہ اس راکھ کو باقاعدہ اس پر پانی ڈال کر کسی صاف جگہ میں اس کو ڈال دیا جائے جہاں لوگوں کی چلت پھرت نہ ہو، اس پر قدم نہ پلتے ہوں. تو امر مجبور اس کی اجازت ہے، لیکن جتنا اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ آج کل لوگ اس بارے میں بہت حساس ہے، تو کوئی عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے.
لہٰذا اس سے اجتناب ہی بہتر ہے، لیکن اگر بامر مجبوری کیا جائے تو عند اللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔ شوکت صاحب بٹگرام سے پوچھتے ہیں، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، اب دوسری جامع مسجد بنائی گئی ہے، جب ہم وہاں نماز شروع کریں گے تو پہلی مسجد کا کیا حکم ہوگا؟ مسجدوں کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت قریب قریب ہیں، اور مسجدوں کو ملانے کی کوئی صورت بھی ظاہر نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ بس یہ کام جو ہوا ہے تو غلط ہوا ہے کہ جب ایک مسجد موجود ہے، اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو خواہ میں دوسری مسجد پر خرچہ کرنا، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال جب ہو چکا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ دونوں مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے، جو جس مسجد کے زیادہ قریب ہے اس پر اسی مسجد کو آباد کرنا ہے، اور اسی میں نماز اس کے لیے پڑھنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اگر قریب والی مسجد چھوٹی ہے اور دور والی جو مسجد ہے وہ جامع مسجد ہے، تو جامع مسجد ہونے کے باوجود اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے قریب جو چھوٹی مسجد ہے اسی میں نماز پڑھے، کیونکہ اس مسجد کا حق اس کے اوپر زیادہ ہے، تو اسی کو آباد رکھنا ضروری ہے۔ شکریہ مصطفیٰ۔ کشمیر سے بلال احمد صاحب پوچھتے ہیں، میں نے ایک عالم صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا زہر ہے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی دیا تھا اس میں، کیا کسی صحیح حدیث میں صبح خالی پیٹ پانی پینے کی کوئی ممانعت مذکور ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کھجور یا پانی سے ہی فرماتے تھے۔ بس اس حوالے سے جو دونوں قسم کی احادیث ہے، کچھ میں فضائل ہے اور کچھ میں اس طرح کی بات ہے، تو یہ دونوں ضعیف روایات ہے، لہٰذا روایات کے حوالے سے اس باب میں کوئی مسئلہ اور کوئی نظریہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے رائے لی جائے، اور پھر اس میں لوگوں کا بھی فرق ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے نہار منہ پانا مفید ہے، بعض کے لیے نہیں ہے، تو اس میں پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے، لہٰذا ہر ایک شخص اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر جو وہ بتائے اس طرح کرے۔ شکریہ مصطفیٰ۔ دبئی سے غفور رحمان صاحب، ایک حدیث کافی بار سنی ہے کہ یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان دونوں کے خادم بن جاؤ، چوتھے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کیا یہ حدیث ثابت ہے ایسے مضمون کو؟ بس یہ حدیث ثابت تو ہے لیکن کسی درجے میں ضعیف ہے، لیکن اتنا زیادہ ضعیف نہیں ہے کہ اس کو بالکل ناقابل اعتبار کہا جائے۔ تو جامع و بیان العلم و فضل ہی علامہ عبد البر مالکی کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے کہ 5واں نہ بنے، تو پھر اس کی الگ الگ وہ ہے، لیکن بہرحال بے بنیاد نہیں ہے، صحیح ہے یہ بات۔ بہت شکریہ۔ مفتی احمد خان صاحب دہلی سے معاذ صاحب پوچھتے ہیں، کیا کمپیوٹر یا موبائل پر کومک یا کارٹون انداز میں انسانوں اور جانوروں کی آنکھ کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتے؟ دیکھیں، اگر اس ڈیزائننگ یا یہ کارٹون وغیرہ بنانے کا کوئی ناجائز مقصد ہے پھر تو اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، یہ کام کرنا بہرحال ناجائز ہے۔ مثلا کسی کی تضحیک مقصود ہو، کسی کا مذاق وغیرہ اڑانا مقصود ہو، یا اور ایسا کوئی ناجائز مقصد ہو تو بہرحال یہ کام کرنا ناجائز ہے۔ اور اگر ایسا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی جائز مقصد ہو، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ جو کارٹون یا یہ جو کامک بنتے ہیں یہ بالکل ایک واضح انسانی یا کوئی حیوانی صورت بنتی ہو کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ یہ فلاں انسان کی یا کسی جانور کی تصویر یا کارٹون بنایا جا رہا ہے، تو پھر یہ گویا ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں آ جائیں گے اور ڈیجیٹل تصویر کے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اور اس بارے میں علماء کرام کی 3 آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور تصویر کے حکم میں ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ عکس کے حکم میں ہے، اور تیسری یہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اصالتاً تو یہ تصویر ہی ہے لیکن ضرورت کے وقت میں کوئی تعلیمی ضرورت ہو اور ایسی کوئی ضرورت ہو، واقعی ضرورت، تو اس کی وجہ سے تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں اس کے حلال اور حرام ہونے دونوں قسم کے دلائل موجود ہوں تو حرمت کے دلائل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی تصویر نہ بنائی جائے، کوئی واقعی ایسی ضرورت ہو تو پھر گنجائش ہوگی، لیکن بلا ضرورت بنانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ محمد عمران صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز کی نیت باندھ لے، تکبیر تحریمہ زبان سے نہ کہے تو نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں جی، بالکل نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کی شروع ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ شکریہ جی۔ انڈیا سے محمد ثاقب صاحب پوچھتے ہیں، ٹائٹ جینز یا پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے شرعاً؟ نیز کیا ہاف شرٹ پہن کر نماز مکروہ ہوتی؟ کوئی بھی ایسا لباس کہ جس کے پہننے سے انسان کے جو قابل سطر اعضاء ہیں ان کا حجم اور بناوٹ معلوم ہوتی ہو، نظر آتی ہو، ان کا ساخت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہے اور مکروہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہاف شرٹ انہوں نے پوچھا ہے تو یہ بظاہر ایسی شرٹ ہے کہ جس کی آستینیں جو ہیں کم ہوں گی
اور یہ چھوٹی آستینوں والی ہوگی تو ایسی قمیض یا شرٹ میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ مسز ریاض صاحبہ ناروے سے پوچھ رہی ہیں جی، کرسی پر نماز میں آدھا پاؤں زمین پر لگنے سے نماز ہو جاتی ہے یا پورا پاؤں لگانا ضروری ہے؟ نہیں، بس آدھا پاؤں بھی اگر لگا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ شکریہ جی۔ بنت جمال صاحبہ کراچی سے، نماز کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو کیا اسے بیچ میں توڑ کر نماز کو دوبارہ سے شروع سے دوبارہ پڑھنا ٹھیک ہوگا یا جاری رکھا جائے؟ دیکھیں، غلطی کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو گئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ابتدا سے نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر ایسی غلطی ہے کہ جو قابل اصلاح ہے اور سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو پھر اس نماز کو جاری رکھنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، اور اگر اس کی اصلاح کرنی ہو تو وہ اصلاح کی جائے، ورنہ پھر صرف سجدہ صاحب کی جائے۔ تو یہ گویا اس غلطی پر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ غلطی کس نوعیت کی۔ شکریہ مصعب۔ سری نگر سے شوکت صاحب کا سوال ہے، اگر نماز میں سجدہ تلاوت بھولے سے رہ گیا ہو تو ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ نماز کے بعد وہ سجدہ تلاوت اب ادا نہیں ہو سکتا، اس میں اب توبہ استغفار ہی کی جائے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ شکریہ جی۔ امریکہ سے محمد قاسم صاحب، سجدہ تلاوت کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے یا بیٹھے بیٹھے بھی ادا کر لیں؟ اگر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بھی نیت کر کے سجدے میں چلے جائیں تو اس طرح بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو کر سجدہ کیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کے لیے دعا ہے بہت پیاری، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ بھی دعاؤں جو دے رہے ہیں دعائیں ان کے لیے بہت ساری محبتیں۔ بنت عبداللہ صاحبہ ممبئی سے پوچھ رہی ہیں، کیا عورت کے پردے میں آنکھوں کا چھپانا ضروری ہے؟ یہ جو دعا دے رہے ہیں یہ بد دعا دے رہے ہیں، تو ان سے کہیں کہ شہادت کی موت کی دعا اگر مانگنی ہے تو یوں مانگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دین کا خوب کام لے لے، عمر میں خوب برکت دے، اور جب مرنے کا وقت ہو تو طبعی موت کے بجائے شہادت کی موت دے۔ تو یہ اگر ان کی نیت ہے کہ ابھی سے شہید کروا دے تو یہ دعا ہے الف صورتاً، لیکن حقیقت میں پھر یہ بد دعا بن جائے گی۔ کیا سوال ہے؟ عورت کے پردے میں آنکھوں کا چھپانا ضروری؟ جی، عورت کے لیے آنکھوں کا چھپانا بھی ضروری ہے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ محل زینت ہے اور سارا فتنہ ہی چہرے سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو اور چہرے میں آنکھوں کی زیادہ حیثیت ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر بھینس کو بھی نقاب اڑا دیا جائے نا اور اس کی صرف آنکھیں کھول دی جائیں جی، اور پتہ نہ چلے کہ آنکھوں کی یہ پردے کے پیچھے کیا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، تو لوگ اس پہ بھی عاشق ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کوئی ضرورت ہو، نظر نہ آ رہا ہو، پھر بعض فقہا کہتے ہیں ایک آنکھ کھول سکتی ہے۔ ویسے تو آج کل جو اسکاف آتا ہے اس میں نظر آتا ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ جوان عورت کے لیے آنکھوں کا چھپانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ ام بحران صاحبہ گجر خان سے ان کا یہ سوال ہے، عورت کے لیے کہیں آتے جاتے شولڈر بیگ جس میں زیورات کی چیزیں ہوتی اپنے ساتھ رکھنا جائز؟ ان کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ زیورات اپنے ساتھ لے جانا جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اپنے خرچے پہ جائز۔ بہت شکریہ۔ ملک محمد نفیس منڈی بہاؤالدین سے، عورتوں کے برقعے اور پردے کی تفصیل بتا دیں جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ عورت کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، جوان عورت کے لیے پورا جسم اس کا نامحرم سے سطر ہے، تو پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ بہتر ہے جی۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرخین شبرن، یہ جو نیچے کا برقع ہے یا چادر ہے یہ ایک بال زمین سے گھسٹتی بھی جائے۔ تو وہاں دیکھا ہے سعودی عرب میں، وہاں پر خواتین کے برقعے زمین سے گھسٹ رہے ہوتے ہیں، تو خواتین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے خواتین کے لیے، واجب تو نہیں ہے۔ واجب تو اتنا ہے کہ وہ جسم بس ڈھک جائے، لیکن سنت عمل کیا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ وہ جو برقع ہے یا جو بھی چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے وہ زمین سے گھسٹتی بھی جائے۔ وہ جزاکم اللہ صاحب۔